आसान अल्फाज में बताएं कि मेंटल हेल्थ क्या है और इसको माहिर नफ्सियात कैसे डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस कोपिंग जो है उसको कोप करना भी हमारी मेंटल हेल्थ की एक दलील होता है। स्ट्रेस के बारे में हम जानते हैं, लेकिन स्ट्रेस को एडजस्ट करना या हैंडल करना सारी दुनिया में ये चैलेंज है, लेकिन हमारा चैलेंज वक्त के साथ बड़ा है। पहली अवेयरनेस जो है वो मेरे ख्याल में जो आम पब्लिक को आई तो वो एक इंडियन मूवी थी सितारे ज़मीन पर। डोंट यू थिंक दैट्स अनदर फॉर्म ऑफ चैलेंज एंड अब्यूज कि हम उसको जब वो ग्रो करके बहुत हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है तब हम जाके उसको रियलाइज करते हैं कि अच्छा अब इसको कोप करना है। निगलेक्ट भी अब्यूज का ही हिस्सा है। जब हम किसी की नीड्स को एड्रेस नहीं करते राइट वे में राइट टाइम पे, वेरी तो अप्रोप्रिएट है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैंने देखा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि जी पहले वक्त के उस्ताद अच्छे थे, वो चपेड़े भी मार लेते थे। चाइल्ड अब्यूज को आप क्राइम समझेंगे तो क्राइम होगा ना, आप सजा कैसे देंगे। एक केस था जावेद इकबाल का, और क्या वो भी इसी फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंडर हम इसको देखते हैं। ऐसे लोगों की स्पेशली सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग होती है। ब्रीफ मैसेज टू द अपकमिंग साइकोलॉजिस्ट। उनकी असेसमेंट करनी है, डायग्नोसिस करना है उनकी, उसके बाद आपने उनको रिहैब में ट्रीटमेंट में डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। दिस इज़ अमरीन गुल, साइकोलॉजिस्ट एंड एन एजुकेशनिस्ट। जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो नफ्सियाती मसाइल हैं, स्पेशली जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जो कोविड के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो स्ट्रेस है, और इस एक बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव वर्ल्ड में अब सर्वाइव करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, और इन सब चीज़ों का हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है। और मेंटल हेल्थ को समहाउ हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम लोग जिस्मानी कोई बीमारी हो तो वी क्विकली रश टू द डॉक्टर, लेकिन इफ़ वी आर फेसिंग सम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या हमारी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा हो, कोई क्राइसिस हो, तो हम हेसिटेट करते हैं टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल और टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर। दैट्स द रीज़न कि इस पॉडकास्ट के थ्रू जो है वी आर गोइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस, द कम्युनिटी अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं, शी इज़ वेरी वेल रिप्यूटेड नेशनली एंड इंटरनेशनली, psychologist and educationist, Professor Dr. Farah Malik. She is currently enjoying the status of professor at the Department of Applied Psychology, Punjab University, Lahore, and she enjoyed the status of former director of the Applied Psychology Department as well as the Center for Excellence. And she was also the former chairperson of Government College University and the clinical unit as well. और उनका माशाल्लाह बहुत काम है। उनका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड द फोरेंसिक साइकोलॉजी, और आई गेस के फोरेंसिक साइकोलॉजी के बारे में लोगों को बहुत पता है, तो आज हम ज़्यादा इस पर बात करेंगे। जी, सो कमिंग टू यू, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। ये बताइए कि अभी हमने जैसे बात की, जो मेरे कुछ सिग्नेचर क्वेश्चंस हैं, एंड आई ट्राई टू टॉक ऑन मेंटल हेल्थ फर्स्ट। तो जो चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में, एक तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं हमारे, जैसे कि डिजिटल का आजकल जो डिजिटल वायलेंस की बात होती है, इसी तरह हमारे अपनी सोसाइटी के भी कुछ चैलेंजेस हैं, तो उससे मेंटल हेल्थ पे हम सब के इफेक्ट होता है, इवन साइकोलॉजिस्ट की भी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस के लिए आप आसान अल्फाज में बताएं कि मेंटल हेल्थ क्या है और इसको माहिर नफ्सियात कैसे डिफाइन करते हैं। तो वेरी गुड क्वेश्चन। और आम पब्लिक के लिए अगर हमने अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में ना बात करें और उनके समझाने के लिए बात करें कि जिससे पब्लिक को समझ में आ जाए, तो दैट्स अ स्टेट ऑफ आर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग, जिसमें हमारी फीलिंग्स भी इन्वॉल्व हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व हैं, हमारा बिहेवियर भी इन्वॉल्व है। और फिर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम अपनी सोशल एनवायरनमेंट के साथ और चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। एडजस्टमेंट, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस हर चेंजिंग चैलेंज के साथ, हर कमिंग चैलेंज के साथ और चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ जो है वो स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस कोपिंग जो है उसको कोप करना भी हमारी मेंटल हेल्थ की एक दलील होता है। तो क्या हमें कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखाई जाती हैं? स्ट्रेस के बारे में हम जानते हैं, लेकिन स्ट्रेस को एडजस्ट करना या हैंडल करना, उस पर हम बहुत कम बात करते हैं।
اصل میں یہ ہے کہ شاید ہمیں جو ہماری تربیت ہے اس میں تعلیم پہ تو بہت زور ہے لیکن ٹریننگ پہ کم ہے. تربیت پہ کم ہے. اسکولز میں تربیت پہ بہت کم ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اسکول سے ہی ہمیں یہ چیز شروع کرنی پڑے گی, کیونکہ بچوں میں اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں وہی ڈائریکشن لیس ہے, دے آر فرسٹریٹڈ. ویری مچ ساری دنیا میں یہ چیلنج ہے, لیکن ہمارا چیلنج وقت کے ساتھ بڑا ہے. اور میں پچھلے کوئی 15 سال سے ماہر نفسیات کے طور پہ اور ماہر کے طور پہ, ایجوکیشنسٹ کے طور پہ یہ میں کہتی آئی ہوں کہ یہ چیلنج ہمارے لیے وقت کے ساتھ بڑھے گا اور بڑھتا جائے گا اگر ہم اسے ایڈریس نہیں کریں گے. اور یہی انفارچونیٹلی ہوا ہے کہ ہماری یوتھ کو ہم ڈائریکشن نہیں دے سکے, اور ڈائریکشن جہاں سے بھی ملی تو پھر اس میں وائلنس کا فیکٹر آ گیا. خیر اینی وے, تو مینٹل ہیلتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ہماری جسمانی صحت امپورٹنٹ ہے, اور اس کی اویئرنیس ہمیں اسکولوں میں دینی پڑے گی, بچوں کو بھی دینی پڑے گی, ٹیچرز کو بھی دینی پڑے گی. انٹرنیشنل میرا جو ایکسپوجر ہے اس میں یہ ساری چیزیں ٹیچرز کی ٹریننگ میں شامل ہیں. اور بچوں کے جو مسائل ہیں, لائک بچوں کی لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں, انٹلیکچوئل ڈیفیشنسیز ہیں, ان کے اور سائیکولوجیکل میل ایڈجسٹمنٹ اسکول لیول پہ ہے نا, اس کو وہ وہیں ڈیل کرتے ہیں, وہیں ڈیل کر کے ٹیچرز کی ٹریننگ کو, کیونکہ پرسنالٹی شیپ ہو رہی ہوتی ہے تو وہیں سے آپ نے آگے چلنا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے لیے, میرا چونکہ بہت ایکسپوجر ہے انٹرنیشنل, تو ہر سال میرا اسکول میں بھی ایکسپوجر رہا ہے, لائک یو کے کا, امریکہ کا, اور اب یورپ میں بھی. کچھ میری فرینڈ شپس, کچھ میری اپنے انٹرنیشنل پروجیکٹس, کچھ میری فیملی کے ممبرس کے تھرو. تو اس میں جو ہر سمر ویکیشنز کے بعد ہوتا ہے نا, وہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے, فیکلٹی ٹریننگ ڈیولپمنٹ اور فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے, اور اس میں سائیکالوجسٹ کو انوالو کیا جاتا ہے اور انہیں بچوں کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. اسی طرح کالج psychologists they can rightly pinpoint and diagnose the issues and then they can address it in a right way, کیونکہ ہر بچے کی پرسنالٹی ہر انسان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے اب لرننگ ڈسیبلٹیز ہمارے ہاں بچوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کے جو ہے اس کی پہلی اویئرنیس جو ہے وہ میرا خیال میں جو عام پبلک کو آئی تو وہ ایک انڈین مووی تھی ستارے زمین پر, تارے زمین پر, تو اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ ایسے مسائل ہیں. حالانکہ میرا ایریا جو ہے وہ چائلڈ کا ایریا رہا ہے, پی ایچ ڈی, آپ کی پی ایچ ڈی اسپیشلائزیشن فیملی لائف اور فیملی انوائرمنٹ اور چائلڈ ہے. اور آپ نے کام بھی اس پہ بہت, مجھے یاد ہے کہ آپ نے چائلڈ ابیوز کے اوپر بہت کام بھی کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی, میرا اپنا پی ایچ ڈی کا پہلا تھیسس تھا, جو فرسٹ ایور تھیسس ان پاکستان, دیٹ واز آن چائلڈ ابیوز. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹس another form of abuse جب ہم رائٹ اسٹیج کے اوپر ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے؟ ڈونٹ یو تھنک دیٹس another form of challenge and abuse کہ ہم اس کو جب وہ گرو کر کے بہت ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے تب ہم جا کے اس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا اب اس کو کوپ کرنا ہے. بالکل, یہ میں کہتی ہوں اٹس اے کائنڈ آف نگلیکٹ بھی ابیوز کا ہی حصہ ہے. جب ہم کسی کی نیڈس کو ایڈریس نہیں کر پاتے, ایڈریس نہیں کرتے رائٹ وے میں, رائٹ ٹائم پہ, تو وہ ابیوز ہے. تو اسے نیگلیکٹ کہا جاتا ہے. ابیوز اور نیگلیکٹ کی ٹرم جو ہے, جب ہم اگنورڈ ہوتے ہیں یا نیگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں تو وی فیل embarrassed, we feel insulted, humiliated rather, humiliated. میں نے اسکیل جو پہلا بنایا تھا, جو کہ میرا سائیک انفو, I'm the first ever psychologist جس کا کچھ اسکیل جو ہیں وہ سائیک انفو میں موجود ہیں فرام پاکستان میں. پہلی میں آڈینس کے ذرا لیے بتا دوں کہ ہمارے سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہمارے جو جرنلز اور ویب سائٹس ہیں وہ ظاہر ہے ٹیکنیکل تھوڑا سا ہے, لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جو میرے پوڈ کاسٹ کے اندر جتنے بھی جو سائیکالوجسٹ ہیں, دے آر ویری مچ پروفیشنلز اینڈ دے آر ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ دے ہیو ایکچولی گاٹ دا ٹرو نالج آف دیٹ سبجیکٹ. سو میں نے یہ تھوڑا سا اس لیے ایڈ کیا. نہیں تو آج ڈاکٹر صاحبہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ایوری ادر پرسن از گیونگ دی انفارمیشن آن دا ڈیجیٹل میڈیا and there is no credibility of that information. So اس لیے تھوڑا آپ کو پروفیشنلز کو اس لیے لیا ہے to give the right information to the audience. That is very unfortunate. اور مجھے اپنے پروفیشن کے لیے یہ بہت برا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہیں وہ اپنی اسپیس دوسروں کو دیں گے تو وہ ہماری جگہ لیں گے. تو یہی ہو رہا ہے اصل میں, ہمارے ساتھ اصل میں یہی ہو رہا ہے. اور میں اپنے بچوں کو بھی جب بتاتی ہوں, obviously میں اب ٹیچرز کی بھی ٹیچر, استادوں کی استاد بن چکی ہوں. میرے اب اپنے بچے جو ہے But you still look very young and fresh.
ہیڈ بیٹھے ہیں میرے بچے اور بہت سارے ماشاء اللہ میں نے کوئی 16 کے قریب پی ایچ ڈیز پروڈیوس کر دی ہیں تو سرونگ ان آل دا انسٹیٹیوٹ آل اوور دا پاکستان. تو وہ انہی سارے ایریاز میں میرے ہارٹ کے بہت کلوز ہیں جو ایریاز, وہ فیملی انوائرمنٹ اور فیملی میں جو ہو رہا ہوتا ہے چائلڈ ابیوز اور ڈومیسٹک وائلنس, اور اس کے علاوہ جو فرینسک ایشوز ہیں جو سوسائٹی کو بری طرح سے افیکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ جو ریلیٹیولی جو فورینزک کی ٹرم ہے یہ ایک نئی ٹرم ہے جو عام آڈینس کو اور ہمارے جو اپ کمنگ سائیکالوجسٹ ہیں دے آر ناٹ ویری مچ اویئر آف دس ٹرم. تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا آج ہمیں یہ بھی بتائیں کہ واٹ از فورینزک سائیکالوجی اور اس کی کیا اسکوپ ہے, کیا اپلیکیشن ہے. یہ اتنا نیا ایریا تو نہیں ہے, یہ 2001 میں اے پی اے نے اسے ریکگنائز کر لیا تھا ایز اے سیپریٹ ڈویژن. لیکن ہمارے ہاں کم کام کیا لوگوں نے کرایا تھا 2005 میں when I got my certification from University of Birmingham, اور جی سی یونیورسٹی میں پہلی دفعہ میں نے فورینسک سائیکالوجی کو ایز میجر ایریا انٹروڈیوس کرایا, اور اس کے بعد ایچ ای سی نے اسے ٹیک اوور کیا, اور پھر اس کے بعد So you were the pioneer of this discipline in Pakistan. الحمدللہ میرا جو سرٹیفکیشن تھی وہ کلینکل اینڈ فورینسک سائیکالوجی, کیونکہ یہ اس وقت اکٹھے ایریاز تھے. کلینکل لوگوں کو پتہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا فورینسک کو ذرا ٹچ کرتے ہیں. فورینسک کلینکل کے ہی ایشوز ہیں, لیکن اصل میں یہاں ہم مینٹل ایشوز کو جن مینٹل ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں وہ ایشوز ہیں جو سوسائٹی کے لیے اوور آل پرابلم بنتے ہیں. لائک چائلڈ ابیوز از اے بگ ایشو. آپ نے اس کا سیکشول ابیوز تو آپ نے سنا اور آپ نے پڑھا کہ سیکشل ابیوز کے ہائی لائٹ ہوتے ہیں کیسز, لیکن چائلڈ ابیوز اگر بچے کو آپ ڈسپلن کے نام پہ بھی ابیوز کریں گے نا تو بچے کی پرسنالٹی ول بی شیٹرڈ. ایموشنل ابیوز, وربل ابیوز, سائیکولوجیکل ابیوز, یہ اس میں وربل سب کچھ آتا ہے. میں نے جب کام شروع کیا تھا یہاں تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کہیں باہر سے کر آتی ہیں پی ایچ ڈی, آپ کو میں کر سکتی تھی. تو آئی وانٹیڈ ٹو ورک ان مائی کلچر اینڈ وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ایشوز آف مائی کلچر اینڈ دی ڈائنامکس ایز ویل, جو ہمارے اپنے جو کلچر کے ہیں, ڈائنامکس جو ہیں وہ میرے اپنے کلچر کے, تو انہیں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے پہلا کام شروع کیا تھا. اور فیملی انوائرمنٹ سے مراد یہ تھی کہ دا وے پیرنٹس بہیو اینڈ ٹریٹ دیئر چلڈرن in the name of are they abusing and neglecting in the name their of children, do's and don'ts, in the name of disciplining the child. بچے کی ڈسپلن کرنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ تربیت کے لیے ہم ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ اس کو ابیوز کرتے ہیں, دیٹ از رانگ. اور میں اب 96 میں نے یہ کام شروع کیا تھا, اور جب میں لوگوں کے پاس جاتی تھی, ایون پڑھے لکھے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب, اس وقت تو خیر میں ڈاکٹر صاحبہ نہیں تھی, کہ میڈم آپ کیسی باتیں کرتی ہیں, بچے کو تھپڑ مارنا تو اس کی نیڈ ہے. ابھی بھی آج کل معذرت کے ساتھ کچھ موٹیویشنل اسپیکرز کو میں نے دیکھا ہے, وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں کہ جی پہلے وقت کے استاد اچھے تھے, وہ چپیڑے بھی مار لیتے تھے. کچھ ہمارے ریلیجس اسکالرز بھی یہی کہتے ہیں کہ جی وہ مار مور لیتے تھے, ہم نے بھی مارے کھائی ہوئی ہیں, اور اسی سے بنتے ہیں. سو یہ کانسیپٹ ابھی بھی پریویل کر رہا ہے. بالکل کر رہا ہے. بڑی ایفرٹ کی ہے میں نے 96 سے لے کے اب تک اس کو چینج کرنے کے لیے. لوگ تو اب چائلڈ ابیوز کا نام سننا پسند نہیں کرتے, لیکن اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. بالکل ہے, اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے سیٹ اپ کے تھنک ٹینک, آئی ریممبر آپ نے ان کے ساتھ بھی کافی کام کیا, کانفرنسز کرائیں میں نے, ان کو ورک شاپس کرائیں, ان کی فیکلٹی ٹرین کی. پھر فورینسک ایجنسی جو پنجاب کی ہے اس میں سارے اسٹوڈنٹس میرے بیٹھے ہیں. اچھا, فورینسک اصل میں ایشو یہ ہے کہ اس میں ہم آپ کہیں کہ کرائم ریلیٹڈ سینز آ جاتا ہے, لیکن کرائم ریلیٹڈ سین, اب چائلڈ ابیوز کو آپ کرائم سمجھیں گے تو کرائم ہوگا نا, آپ سزا کیسے دیں گے؟ آپ کے پاس پاکستان میں ہمارے پاس آج تک چائلڈ سیکشل ابیوز کے لیے کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. آپ نے اگر زینب کا کیس آپ کو یاد ہو, اس پہ جو ڈیتھ سینٹینس دی گئی تو وہ ٹیررزم ایکٹ کے تحت دی گئی, یعنی اس کا نہیں, چائلڈ سیکشل ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے. جو پہلا لا بنا تھا جس کے تھنک ٹینک پہ میں موجود تھی, وہ جس کے انڈر چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو بنا بیک ان 2004, وہ اس میں ڈیسٹیٹیوٹ چلڈرن کا نام لیا گیا. ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ور ناٹ ابیوز. آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں آڈینس کے لیے. تو ڈیسٹیٹیوٹ تو وہ ہیں جن کے جو گھروں سے رن اویز ہیں, لیکن جو گھروں میں رہ کے فیس کر رہے ہیں, جن کی پرسنالٹیز خراب ہو رہی ہیں ابیوز کی وجہ سے, ان بچوں کو اتنا پریشر دیا جاتا ہے کہ بچوں کی جو پرسنالٹیز جو ہیں وہ اگر وہ اسٹریس
اتنا ان کے لیے چیزوں کے لیے کریٹ کر دیا جاتا ہے اور انہیں کوئی ہیلپ نہیں پرووائڈ کی جاتی. اور جیسے آپ نے ابھی سوال کیا تھا کہ کوپنگ اسٹریٹجیز کیا سکھائی جاتی ہیں, کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا. انفارچونیٹلی ہم اپنے بچے کو یہ نہیں سکھاتے کہ اسٹریس ہوگا تو بیٹا اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. کم ٹو می, آئی ایم دیئر. how to deal with a stressor and how to deal with that situation, وہ میرا خیال بچپن کیا ایون بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں نہیں سکھایا جاتا. یہی سارا مسئلہ ہے کہ ہم جب بچوں سے اتنا ڈسٹنٹ ریلیشن شپ رکھیں گے, اور جس میں پہلے میں نے جب میرا پی ایچ ڈی کا کام ہے تب سے میں کام کر رہی ہوں کہ فادر کا اسپیشلی جب ڈسٹنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے, مدر از دیئر ٹو لو اینڈ فادر از دیئر ٹو ڈریگن اور فرائٹن دا چائلڈ. یہ تو ہم اپنے کلینکل آبزرویشن میں یہ بڑی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اسی لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. میں یہی سمجھتی ہوں کہ چائلڈہڈ کے لیول کے اوپر ان ساری چیزوں کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جو زینب کے کیس کی بات کی ہے, اس طرح سے بہت سے کیسز, یہ تو کچھ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں, تو ابھی تک اس کو اگر لا نہیں بنا, اس کا ایکٹ نہیں بنا چائلڈ سیکشل ابیوز کا, کیونکہ مجھے پچھلے دنوں ویمن جو ریپ اور ان کا تو ایکٹ آ گیا ہے, لیکن اس کا ابھی تک کیوں نہیں ہم کامیابی ہوئی کہ ہم اس کا جو ہے لیگل وے میں اس کا ایک ایکٹ بنا دیں, چائلڈ ابیوز اسپیشلی جو چائلڈ سیکشل ابیوز ہے. چائلڈ ابیوز کا بنے گا تو اس کے اندر ہی سیکشل ابیوز آئے گا, کیونکہ چائلڈ ابیوز کا حصہ ہے سیکشل ابیوز. جب ہم چائلڈ ابیوز کو ڈیفائن کرتے ہیں نا تو چائلڈ ابیوز اینڈ نیگلیکٹ ہے, اور اس کے ساتھ جو تھرڈ کمپوننٹ ہے نا, لیکن بچوں کو معذرت کے ساتھ بچوں کو مارنا ڈانٹنا تو ماں باپ ایسے سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے. ایگزیکٹلی جو میں نے کہا, حق سمجھ کے وہ کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ جس کہتے ہیں ایکسٹریم پہ اوور پروٹیکشن اور اوور جس کو کہتے ہیں کہ پیمپرنگ بھی نہیں ہونی چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بہت زیادہ نیگلیکشن اور بہت زیادہ ان کو اگنور بھی نہیں کرنا چاہیے. نرچرنس ان کی نیڈ ہے نا, ہمیں وارمتھ اور افیکشن تو دینی ہے. جیسے ہم ایک بیج بوتے ہیں اور پھر ہم اس کو پودا لگاتے ہیں, پھر ویٹ کرتے ہیں کہ وہ گرو کرے, اس کو سارے بیسک انگریڈینٹس ملیں اس کے. تو میرا خیال ہے کہ بچے کی بھی ذہنی نشوونما, میں ابھی بھی کہوں گی کہ ہم جسمانی نشوونما کے اوپر تو ایڈز بھی آتے ہیں, یہ کھلا دو, یہ پلا دو, یہ کر دو, لیکن ذہنی نشوونما کی ہم نے بات نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں ابھی تک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر کانسیپٹ ہی نہیں ٹو ہیو دی کوٹا آف دی سائیکالوجسٹ ان آل دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. اینڈ سائیکالوجسٹ شوڈ بی دیئر ایٹ دی اسکول لیول, کیونکہ بچوں کے بے تحاشا مسائل ہوتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں نفسیات کا ایک سبجیکٹ, آئی واز لائک ٹاکنگ ٹو سمبڈی, تو انہوں نے کہا ایون نفسیات کا بھی ایک سبجیکٹ پڑھانا چاہیے, بیکاز دس از آل ریلیٹڈ ٹو ہیومن نیچر. So this should be a compulsory subject. ایک وقت میں ہوا تھا کہ انٹر ڈسپلنری, اگر آپ کو یاد ہو تو جی سی میں شروع ہوا تھا, تب انٹر ڈسپلنری ہم پڑھاتے تھے, لیکن اصل میں ہم کرتے کیا ہیں, ابھی بھی پڑھایا جا رہا ہے, لیکن وہ انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی دے دیتے ہیں. اصل میں ہم جو بچوں کی نیڈز ہیں نا, اب یہاں پہ بھی اگر ہم بی ایس لیول پہ پڑھا رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کے بچوں کو, تو انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی لے کے وہ کیا کریں گے؟ انہیں تو اسٹریس مینجمنٹ چاہیے, انہیں تو چاہیے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے, انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے. تو ہمارے جو ہیں سبجیکٹس ان کو ریویو ہونے کی بہت ضرورت ہے. جو That's a very good point. اس کے علاوہ جو فرینسک صرف چائلڈ ابیوز اور فیملی تک نہیں ہے محدود, چاہے فرینسک سائیکالوجی ہر وہ ایشو جو سوسائٹی کو کسی نہ کسی طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے, وہ وائلنس ہو, وہ ہراسمنٹ ہو, وہ سائبر ہراسمنٹ ہو, لائک ابھی سائبر ہراسمنٹ اینڈ پولیٹیکل انٹالرنس جیسے ہماری بڑھ گئی ہے, انٹالرنس بڑھ گئی ہے ہماری بہت زیادہ آج کل. بالکل ابھی میں نے ریسنٹلی 2 کام کرائے ہیں, انفلیٹڈ ریلیٹڈ اسٹریس کسی ایک چیز سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. اب مہنگائی سے جس طرح ہماری پبلک افیکٹ ہو رہی ہے, اسکول بلنگ ہے, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو کہ اسکول میں بچے بلی ہوتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, بلی ہوتے ہیں, پیرنٹس نے اتنا ڈسٹینس رکھا ہوا ہے, وہ کہاں کمپلین کریں, کیا کریں. مجھے یاد ہے میں جب فل برائٹ اسکالرشپ پہ سیکنڈ والا میرا جو پوسٹ ڈاکٹر اسکالرشپ تھا, آئی واز ان امیریکا. ماشاء اللہ جی, آپ نے 2 پوسٹ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں, لوگوں کے لیے بہت ہائی آپ نے جس کو کہتے ہیں نا بینچ مارک سیٹ کیا ہوا ہے. الحمدللہ, اللہ پاک کا فضل ہے, ورنہ جو ہے آئی ایم اے ویری ہمبل پرسن اینڈ ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن. اصل میں وہاں تھی تو اس وقت ایک بچے نے, امریکہ میں بھی کوئی لا نہیں تھا, بلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں میں, اور یہاں پہ بھی بہت ہوتی ہے. میری ایک پی ایچ ڈی ہے جو اس وقت خود ماشاءاللہ پروفیسر ہے, اس نے بلنگ پہ کام کیا. ہم نے پہلے پی ایچ ڈی پروڈیوس کی, شی از ورکنگ اسٹل ان دیٹ ایریا. ہم نے بلنگ ان دا اسکول, لوگ تب بھی کہتے تھے یہ کیا ایشو ہے.
अमेरिका में जब मैं थी तो वहाँ पे एक बच्चे ने 13 साल के बच्चे ने सुसाइड कर ली थी आउट ऑफ दैट बुलिंग. बराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट. ही फ्लू फ्रॉम वाशिंगटन टू कैलिफोर्निया. वहाँ पे इशू हुआ था. Within 3 weeks, they came up with the legislation and get it passed in the parliament. This is how they work. और फिर उन्होंने सारे स्कूल्स को ऑन बोर्ड लिया. अब जहाँ स्कूल बुलिंग इतना बड़ा इशू है, कॉलेज में भी होती है, यूनिवर्सिटी में भी होती है, आप वर्क प्लेस पे चले जाएं तो हरासमेंट, वर्क प्लेस पे भी होती है. साइबर हरासमेंट इज अ बिग इशू. आजकल डिजिटल वायलेंस जो है, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ हरासमेंट. बिल्कुल. और ये सारे हम साइकोलॉजिस्ट को भी बड़े चैलेंजेस हैं. हम सुनते होते थे कि हरासमेंट की सारी टाइप्स, लेकिन नाउ दिस डिजिटल वायलेंस एंड डिजिटल हरासमेंट इज अ न्यू इशू व्हिच ऑल ऑफ द साइकोलॉजिस्ट नीड टू सिट एंड एड्रेस एंड टू सी कि हमने एजुकेट कैसे करना है लोगों को टू कोप विद इट इफेक्टिवली. ये सब कुछ फोरेंसिक साइकोलॉजी का हिस्सा है. ये फोरेंसिक का हिस्सा है. हमें लोगों को बताना है कि ये इश्यूज हैं, और जो जिस पे लॉ आएगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज जिसमें लॉ रिलेटेड होगा, दैट कम्स अंडर साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी. डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर एक ये भी आपसे चाहूंगी कि हमें हमारी ऑडियंस के लिए जरा बताइए कि एक केस था जावेद इकबाल का, और क्या वो भी इसी फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंडर हम इसको देखते हैं? इसको थोड़ा सा इस केस के रेलेवेंस से जरा बताइए प्लीज. बिल्कुल देखना चाहिए. इसी रेफरेंस से ही हम देख सकते हैं इनके ऐसे लोगों की स्पेशली सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग होती है. जी, वो यही था. उसने कहा पीडोफाइल्स के मैं बचपन में सेक्सुअली अब्यूज होता रहा, और so he took revenge. एग्जैक्टली. और ये अभी जो जैनब वाला केस है, इसमें भी वो पीडोफाइल था. ऐसे लोग जो हैं, ये चाइल्ड अब्यूज इज अ विशियस सर्कल, डोमेस्टिक वायलेंस की तरह, इस विशियस सर्कल. वंस अब्यूज्ड ऑलवेज अब्यूजर, ये कहा जाता है, साइकिल चलता है. आप अब्यूज हुए हैं, उसके साथ आपके फैमिली के एनवायरनमेंट, सोसाइटी ने आपको एक्सेप्टेंस नहीं दी, और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हैं, तो वो अल्टीमेटली एक एबनॉर्मल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है. दैट इज कॉल्ड परपेट्रेटर. फोरेंसिक साइकोलॉजी में 2 लोग हैं जिनको हमें डील करना होता है. एक है परपेट्रेटर, जो करने वाला है, जुर्म करने वाला है. दूसरा है विक्टिम, जो दोनों ही हमारा इशू है फोरेंसिक साइकोलॉजी में. क्योंकि विक्टिम हम ऑडियंस के लिए बता दें कि जिसके ऊपर जो सह रहा है, जो सर्वाइवर है. अब जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में तो अब नया ट्रेंड चल पड़ा कि बच्चे को अस्तगफिरुल्लाह के मार दिया जाता है ताकि वो बता ना सके. लेकिन रेप में और ऐसे सारे इश्यूज में जो सर्वाइवर जो है, वो जिस साइकोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहा होता है, nobody can even think of that trauma. We have seen in our clinical practice कि जब रेप के केसेस आते हैं तो वो किस कदर ट्रॉमेटाइज्ड हुए होते हैं. और सिर्फ रेप नहीं है इसमें, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी इंसेस्टुअल रेप जो है, जो घरों में हो रहा है और जो लोग बात नहीं करना चाहते. मैं खुद क्लिनिकल अपनी प्रैक्टिस में मैंने कई केसेस डील किए हैं और करती हूँ, और आप सुने तो शायद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं ऐसी चीजें सुन के. लेकिन थोड़ा सा जब बताते हैं तो वाकई थोड़ा सा जरा जो है वो लोगों का होता है, अच्छा आप ऐसे केसेस भी डील करते हैं. तो ये जो जावेद का केस था, अगर हम इसी को एक एग्जांपल लेकर, जैसे कि सुनने में आया है कि वो जब वो व्हेन ही वाज इन प्रिजन, तो उसने कहा मुझे अभी भी ये ख्वाहिश होती है कि और बच्चा और उसके साथ मैं ऐसे ही करूं, एंड ही वाज नॉट इवन गिल्टी अबाउट दैट. क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर या फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर मेरा ख्याल है कि जेल्स के अंदर भी उनके रीहैब के लिए ऐसे इश्यूज के लिए जो है वो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए. जी बिल्कुल ऐसा ही है. मैंने बड़ी एफर्ट करके ये सीट्स ली हैं, 67 सीट्स क्रिएट करवाई थी. वेरी गुड. और फोरेंसिक साइकोलॉजी के मेरे सारे जो बच्चे हैं वो प्रिजन्स में इंटर्नशिप्स करते हैं, केस रिपोर्ट्स करते हैं, और भी इस वक्त जितने प्रिजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रिजन्स, उनमें सब में साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं. इवन साइबर क्राइम सेल में भी बैठे हुए हैं जी साइकोलॉजिस्ट. बैठे हैं, लेकिन अनलकीली है क्या, लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें लेना किसको है. फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के अलावा प्रिजन में कोई काम नहीं कर सकता. लेकिन लेने वाले जो हैं, जो रिक्रूट करते हैं, इंडक्शन करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी नीड उन्हें पता होना चाहिए. जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो, अब जैसे अभी रिसेंटली मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सीएम ने इंट्रोड्यूस कराया है, और उसमें कहा, उसमें इंडक्शन किसकी की गई है, लेस ऑफ आर्ट स्टूडेंट एंड मोर ऑफ सोशल वर्क स्टूडेंट्स. मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था कि ये अब आपको वो कोई काम नहीं कर सकेंगे आपके लिए. और जो आप फोरेंसिक साइकोलॉजी, we still don't know who is the right person for the right job. You have to look for that.
You have to look for that. اب اسی طرح مجھے اگر کہا جائے کہ میں پرزن کے اندر جا کے کام کروں یا میں فورینزک میں, تو دس از ناٹ مائی اسپیشلٹی. آئی کین ناٹ ورک اوور دیٹ بیکاز میرا وہ فوٹے نہیں ہے, میں نے وہ پڑھا نہیں ہے سارا اس کا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ, اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں. ہم جو پڑھاتے ہیں, اب میں اکیلی نہیں ہوں, میں نے بہت سارے پی ایچ ڈی پروڈیوس کر دیے اس کے اوپر. تو ہم جو پڑھاتے ہیں کہ انہوں نے ڈیل کیسے, اسیس کیسے کرنا ہے, ان کی اسیسمنٹ کرنی ہے, ڈائگنوسس کرنا ہے ان کی, اس کے بعد آپ نے ان کو ریہیب میں, ٹریٹمنٹ میں ڈالنا ہے. انمیٹس ہوں, پریزن کے انمیٹس ہوں, پریزنرز ہوں, یا وکٹمز ہوں, یا سروائیورز ہوں, جو بھی ہیں, دونوں کے لیے. اور کئی دفعہ یہ اس طرح کی چیزیں جوڈیشری میں, جوڈیشل جو ان کا کمپلیکس ہے, اس میں جب ججز کی ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, ان کی پروموشن ریفریشنگ پروگرامز جو ہوتے ہیں, میں اس میں بڑے دیر جو ہے وہ لیکچرز دیتی رہی ہوں. جب وہ ایکچولی ہوتا یہ ہے انفارچونیٹلی, جب اتھارٹیز چینج ہوتی ہیں نا تو سسٹم چینج کر دیتے ہیں. پہلی دفعہ ججز کو وہاں پتہ چلا کہ فورینسک سائیکالوجی کیا ہے اور یہ ان کو کس طرح ہیلپ کر سکتی ہے. That's why I requested you even today, Professor Saiba, to talk on this issue because relatively میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہ نیو ایریا بھی لوگوں کو اتنا نہیں پتا, ایون پڑھے لکھے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا. تو میں آڈینس کے لیے یہاں پہ بتانا چاہوں گی, اور میرا خیال ہے جو ہمارے اس پوسٹ پہ بھی, ہائر پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ they should look for the forensic psychologist when it comes to the jail and prisons or rehab department اور ایک forensic agency, جو forensic agencies ہیں ان میں ہم. اور ایک اور بھی آپ نے, میں نے چیز نوٹ کی ہے کہ جب یہ کوئی چائلڈ سیکشل ابیوز کے کیسز ہوتے ہیں یا ویسے ریپ کے کیسز ہوتے ہیں, تو جرنلسٹ جا کے منہ میں مائک گھسا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا. I mean how much, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ایک انسان ٹراما سے گزرا اور آپ اس کے منہ میں مائک گھسا کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. کسی کے بچی کو ابیوز کر کے مار دیا گیا اور اس کے ماں باپ سے جا کے پوچھا کہ آپ کو جی کیسا محسوس ہو رہا ہے. تو this is, I guess, this is the height of insensitivity, I must say. Exactly. I must say that this is an inhuman attitude. Inhuman height of insensitivity تو ہے ہی, اس لیے کہ جب ہم ایون ریپ کا کوئی وکٹم ہے تب تک آپ ٹرائل شروع نہیں کر سکتے جب تک وہ بیچارہ اس کو فیس کرنے کے, ٹرائل کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا. ایون اس کی کیس ہسٹری بھی سائیکالوجسٹ کو لینی چاہیے, جبکہ وہاں پر آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے جوڈیشری میں یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. سو ہمیں ان پوائنٹس کو جو ہے اب تھوڑا سا ذرا ایڈریس کرنا ہے, اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزن آف مائی پوڈ کاسٹ ود دی پروفیشنل سائیکالوجسٹ ٹو برنگ دی رائٹ انفارمیشن آن ٹو دس ڈیجیٹل پلیٹفارم. وی آر جسٹ رننگ شارٹ آف ٹائم. پروفیسر صاحبہ, ان شاء اللہ دوبارہ آپ سے ضرور ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے, اینڈ وی وڈ لائک یو ٹو بی اے پارٹ آف دس پوڈکاسٹ اور ہمارے جو انٹرویوز جو ہیں آگے ہوں گے. انشاءاللہ I would like to talk about the interpersonal acceptance rejection, another area of importance. Surely ji, this is an ongoing process. کی میں president elect ہو چکی ہوں اس وقت. Congratulations for that ji. First ever پاکستانی. I'll come with the flowers later on for that. لیکن یہ ہے کہ میں صرف لاسٹ میں چاہوں گی very quick brief message to the upcoming psychologists. میں ہمیشہ یہ میسیج اپنے سائیکالوجسٹ کو جن کو پڑھاتی ہوں نا, جن کو بھی بی ایس کو میں فورینسک خود پڑھاتی ہوں, مجھے اس میں کوئی وہ آرٹ فیل نہیں, بلکہ یہ زیادہ اچھا, آپ ان کی بیس اچھی بنا رہی ہیں. میں خود چاہتی ہوں کہ میں ان کو خود پڑھاؤں, اور میں اس لیول پہ اپنے بچے بھی میں نے انوالو کیے ہوئے ہیں, اور وہ ساتھ سپرویژن میں ہوتے ہیں, لیکن میں سب کچھ خود سپروائز کرتی ہوں. ایکچولی جو میں میسیج دینا چاہتی ہوں, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو اسپیس ہے نا وہ کسی اور کو نہیں دینی, اور اپنی اسپیس کو بھی جو ہے نا وہ ہمیں خود ڈیفائن کرنا ہے کہ میری اسپیس کیا ہے. مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ میں ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہوں تو آئی ایم ناٹ. مجھے اگر کوئی کہے کہ میں پازیٹیو سائیکالوجسٹ ہوں تو آئی ایم ناٹ. میں کلینکل اینڈ فورینسک سائیکالوجسٹ ہوں اور یہی میرا ایریا ہے. تو مجھے ہمیں اپنے اندر سے بھی یہ چیز نا ختم کرنی چاہیے. جو دوسرے ایریاز کی اگر لوگ ہیں تو ان کو پروموٹ کیجیے. ہم کیوں فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسی کلیگ کو, یا we are not rivals, rather we are, ہم نہیں ہیں, rather we should support جسے کہتے ہیں. اور اسپیشلی یہ ہے کہ جو ہمارے اپ کمنگ آنے والے سائیکالوجسٹ ہیں ان کو ہمیں ایک پلیٹ فارم یونیفارم دینا چاہیے جہاں پر وہ سیکھیں بھی اور ہمیں بھی سکھائیں. مجھے اگر ہیلتھ سائیکالوجی
اس لیول کی نہیں آتی ہے یہ کہ جو کہ میں اتنے بڑے لیول پہ بیٹھی ہوں تو میں نے ایڈمنسٹریشن بھی کرنی ہے لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں کہ میں اس ایریے کی ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو ہمیں اپنی اسپیسز کو ڈیفائن کرنا ہے. ایون آپ سے میں نے ٹرمز بہت سیکھی فورینزک سائیکالوجی کی کہ جو مجھے اتنے عرصے کے ایکسپیرینس کے بعد بھی نہیں پتا تھا. تو آئی تھنک وی شوڈنٹ بی جسے کہتے ہیں گیٹ امبیرسڈ آف گیٹنگ دا نالج ایون چاہے ہمارے جہاں سے بھی ہیں. اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سائیکالوجسٹ کو اپنی جگہ خود بنانی پڑے گی اور ورتھ جو ہے وہ آج تک ہم اسی لیے نہیں بنا پائے, پتہ نہیں کیوں. ہم آج بھی اگر میں اپنے علاوہ جیسے میں بہت بزی ہوتی ہوں تو میں پچھلے کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے کلینک نہیں کر پا رہی تھی, لیکن جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو اگر میں کہیں ریفرل دے دوں تو اس کے بعد جو مجھے فیڈ بیک ملتا ہے پھر مجھے اس پہ افسوس ہوتا ہے. I have to deal the cases again. This is another challenge which we'll talk in the next podcast, inshallah. Thank you so much, Professor Saiba, for your precious time.